बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल बासित एडवोकेट आपके सवालों के जवाबात देता हूँ इस चैनल के ज़रिए से। कानून की निगाह में बताता हूँ कि आपको किस तरह से फ़ायदा हासिल हो सकता है और कानून के अंदर आपके लिए क्या तरीक़ेकार है। हमने सोसाइटी से मुताल्लिक़ एक वीडियो बनाई थी इससे कुछ दिन कबल कि ये जो 10 इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2020 के मुताबिक स्पेशल कोर्ट्स का इनेकाद हुआ है और उन स्पेशल कोर्ट्स के अंदर किस तरह के केसेस चलेंगे और स्पीडी ट्रायल होगी, किस तरह से कोर्ट जो है वो उसको प्रोसीड करेगा। तो उसके अंदर जो है वो साथियों के मुख्तलिफ सवालात आए और अक्सर लोगों को जो परेशानी हो रही है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मामलात के अंदर वो ये हो रही है कि ये जो मैटर थे वो इससे पहले ये मैटर प्रोसीड हो रहे थे रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास, और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जो है वो आर्बिट्रेशन एक्ट के मुताबिक ये मैटर प्रोसीड होते थे। आर्बिट्रेशन के अंदर जो प्रोसीजर होता था, जो आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 है उसके मुताबिक वो सब कुछ फॉलो होता था, वो उसके मुताबिक सब कुछ चलता था। बहरहाल अब वो जो मैटर्स थे वो मैटर वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं सोसाइटी कोर्ट में, स्पेशल सोसाइटी कोर्ट में, और इसके अलावा जो न्यू मैटर्स हैं वो जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाएंगे नहीं, वो यहाँ आएंगे। अच्छा, वो जिस मैटर के अंदर कोई फ़ैसला हो चुका है, कोई मामला जो है वो तय पा चुका है, तो वो मैटर की जो फर्दर रेमेडी है, अगर आपको 12(2) लगानी है या कुछ और मामलात हैं या रिव्यू है या हम रिवीजन की तरफ चले जाते हैं, तो वो जो भी चीज़ें हैं वो सारी रेमेडीज़ जो है वो स्पेशल कोर्ट के पास आ गई हैं। वो चीज़ें जो है अब उस तरीके से बाकी नहीं रही कि ये जो मैटर थे, ये मैटर पहले जो है वो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जाते थे, फिर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो उसके अंदर किसी को नॉमिनी बनाता था और वो जो है आर्बिट्रेशन एक्ट के मुताबिक उसमें फ़ैसला देता था। उस फैसले को अवार्ड कहते थे। फिर अवार्ड के बाद उसे जो है वो रूल ऑफ कोर्ट बनाना होता था और उसका टाइम लिमिटेशन होता था 4 महीने का। ये जो मामलात थे फिर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार होता था, उसकी जो अपील का सिस्टम था, वो जो सिस्टम था अब वो सिस्टम चेंज हो चुका है। लेकिन साथियों के जो सवालात आ रहे हैं वो इस बारे में आ रहे हैं कि हमारे केस के अंदर इससे पहले वो एक जो है स्कीम 33 से हमारे साथी ने एहसनाबाद से भी ये सवाल किया और जो है ये PNT कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी ये सवाल आया और एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का भी एक मैटर था, वो भी वकील साहब मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे। तो बात ये हुई कि ये जो इसके अंदर अवार्ड हो चुकी है और उस अवार्ड को हमने चैलेंज नहीं किया है या वो वहाँ मैटर चल रहा था, अब वो चलने के बाद मैटर वहाँ से यहाँ आया है, तो उसके अंदर हम ये जो स्पेशल कोर्ट के अंदर केसेस चला रहे हैं इसके अंदर हमने क्या करना है, आगे प्रोसीजर किस तरह से फॉलो अप हो रहा है और वो जो पुराना जो मामलात हो चुके हैं उसका इसके ऊपर क्या असरात रोनुमा होंगे। इसके अलावा इसके अंदर इस बात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि आपका जो आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 था, उस आर्बिट्रेशन एक्ट के मुताबिक जो प्रोसीजर होना था, जो आर्बिट्रेशन एक्ट का प्रोसीजर उसके अंदर दिया गया है, जो उसके लवाजमात हैं, अगर वो लवाजमात पूरे नहीं किए गए हैं, अगर उसके अंदर कोई कमी है, कुछ और मामलात हैं, तो आप उसकी फ़र्दर रेमेडी को अवेल करते हैं, उसको आप जो है वो चलाते हैं। ये बहरहाल एक बहुत खुशाइन बात है कि ये स्पेशल कोर्ट्स का इनेकाद किया गया, क्योंकि वहाँ रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास मैं केसेस चलाता था, मुझे उनका हाल का पता है। जाहिर सी बात है कि कराची के अंदर इतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं और किस तरह से वो लोग जो है वो मामलात को हैंडल करते थे और कानून की किस तरह से परखचे उड़ाए जा रहे थे। अब स्पेशल कोर्ट के अंदर इस तरह का हाल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हम जो आर्बिट्रेशन एक्ट को पढ़ रहे हैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहे हैं, वो इस हिसाब से कर रहे हैं कि आप जो है वो जो स्पेशल कोर्ट में सोसाइटीज़ के अंदर केस चलाने जाएंगे तो आप इस बात को समझ सकें कि आर्बिट्रेशन एक्ट की किस बात के अंदर उनसे जो है वो गलती हुई है, कौन सी कमी रह गई है, किस तरह से आपके मैटर के अंदर आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो इसलिए एक मुख्तसर सी वीडियो जो है वो आर्बिट्रेशन एक्ट के ऊपर मैं बना रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोग जो भी सोसाइटीज़ के केसेस चलाएंगे उन्हें ख़ास तौर से बहुत फ़ायदा होगा और बाकी जो दीगर लोग हैं आर्बिट्रेशन के प्रोसीडिंग जो भी चलेगी उसमें भी उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, एक अहम तरीन बात ये कि आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर 1940 के अंदर होता ये है कि दो पार्टियों के दरमियान कोई तनाज़ा सामने आता है
وہ دونوں پارٹیاں اپنی مرضی سے کسی تیسرے کو ثالث بناتی ہیں، اپنی رضامندی کا اظہار کرتی ہیں، اور ثالث کا فیصلہ دونوں پارٹیوں پر بائنڈنگ کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ آربیٹریٹر دونوں کی رضامندی سے منتخب ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے آربیٹریشن کی کارروائی پر ریس جوڈیکاٹا سیکشن 11 CPC اپلائی ہوتا ہے۔ یعنی کہ آربیٹریشن کی پروسیڈنگ چل رہی تھی، ساتھ میں آپ کوئی دوسری پروسیڈنگ چلا رہے تھے، تو آپ جو ہے وہ اس بات کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اس میٹر کو یہاں پر لا کے سوسائٹی کورٹ کے اندر جو ہے اس کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ بے راہ روی ہوئی ہے، یہ جو ہے وہ قانونی طور پہ غلط ہوا ہے۔ یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی ہے 2017 CLC 4661 میں۔ دوسری بات یہ کہ جو بندہ آربیٹریشن پروسیڈنگ یا معاہدے میں پارٹی نہیں ہے، اس کے خلاف ثالث کا ایوارڈ بھی بائنڈنگ نہیں ہوتا، انفورسیبل نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح کے معاملات سوسائٹی کورٹ میں پیش آ رہے ہیں کہ بھئی 2000 کے اندر وہ ابھی ریسنٹلی، کیونکہ وہاں پر معاملات میں دیکھ رہا ہوں اکثر اوقات، تو وہ ابھی ریسنٹلی میں ایک دیکھ رہا تھا کہ وہ سن 2000 کے اندر ایک ایوارڈ ہوئی ہے PNT کوآپریٹو سوسائٹی کی، اور اس ایوارڈ کے اندر یہ جن صاحب نے 12-2 لگائی ہے، یہ اس میں پارٹی بھی نہیں ہے۔ جب آپ اس میں پارٹی نہیں ہیں تو آپ کو 12-2 لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو فیصلہ ہوا ہے، وہ جو ایوارڈ ہوا ہے، وہ ایوارڈ آپ کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے، وہ ایوارڈ آپ کے اوپر انفورسیبل نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوئی ہے 2017 PND بلوچستان ہائی کورٹ پیج نمبر 29 پر۔ اچھا، تمام فریقین کی رضامندی برائے تقرر ثالث ضروری ہے۔ جو فریقین ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی راضی نہیں تھا، ایک راضی تھا، اور آربیٹریٹر مقرر ہو گیا، ثالث مقرر ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہے وہ آربیٹریشن ایکٹ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، سیکشن 21 آربیٹریشن ایکٹ 1940 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، ثالث کے لیے انڈر سیکشن 26A آربیٹریشن ایکٹ کے مطابق ثالث کو اپنے فیصلے سے متعلق تمام وجوہات لکھنا ضروری نہیں ہے، جس طرح ایک جج لکھتا ہے، کیونکہ ثالث جو ہے وہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ سارے جو ہے معاملات کو قلم بند کرے، ساری پروسیڈنگ کو لکھے کہ اس نے یہ بولا، اس پارٹی نے یہ بولا، اس نے یہ بولا، اب میں ان کے درمیان یہ فیصلہ کر رہا ہوں۔ وہ پوری پروسیڈنگ اس کو CPC کے مطابق یا قانون شہادت کے مطابق بائنڈنگ نہیں ہوتی ہے۔ وہ جو پوری پروسیڈنگ ہوتی ہے وہ قانون شہادت کے مطابق یا CPC کے مطابق آربیٹریٹر کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہوتی ہے، وہ اس کے اندر مرضی ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے اس کو کر لیتا ہے، اور فیصلے کی وجوہات ضرور لکھے گا۔ باقی یہ ہے کہ اس کے اوپر CPC اور قانون شہادت کے جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ ایک جج کی طرح سے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی ہے 2016 MLD 1157 میں۔ اچھا، انڈر سیکشن 33 آربیٹریشن ایکٹ اعتراضات کا فیصلہ کرتے وقت عدالت ایز اے ایپلیٹ کورٹ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ ایوارڈ جو ہو گیا ہے، آربیٹریٹر نے جو ایوارڈ کر دیا ہے، جو اپنا فیصلہ کر دیا ہے، اس فیصلے کو جب آپ رول آف کورٹ بنانے کے لیے عدالت میں لے کر آئے، تو عدالت جو ہے وہ ایز اے ہول اس کو اوپن کر رہی ہے، اور جو ہے اس کے اندر اس طرح سے چینجنگ کر رہی ہے، ایپلیٹ کورٹ کے طور کے اوپر چل رہی ہے۔ نہیں، وہ ایپلیٹ کورٹ نہیں ہے، وہ جو ان کے درمیان میں فیصلہ ہوا ہے ان لوگوں کی آپس کی مرضی سے ہوا ہے۔ ایز اے ایپلیٹ کورٹ وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی۔ اگر کسی اٹارنی کو ثالث مقرر کرنے کا اختیار نہیں دیا تو اٹارنی ثالث مقرر نہیں کر سکتا۔ عام طور سے یہ جو کمپنیز کے میٹر ہوتے ہیں، جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس کے اندر لوگ، کوئی پاکستان سے باہر گیا ہوا ہوتا ہے، یہاں کسی کو اٹارنی دی ہوئی ہوتی ہے اس نے، اور آپ اس بات کو مطلب توجہ دیں گے، یہ آپ کو سوسائٹی کے جو میٹر آپ آگے پروسیڈ کر رہے ہیں اس میں آپ کو فائدہ دیں گے کہ اس کے اندر اس نے کسی کو مقرر کیا ہے اپنا اٹارنی، اور اٹارنی نے جو ہے وہ کسی کو آربیٹریٹر کے طور پہ مقرر کیا ہے، اور آربیٹریشن پروسیڈنگ چلی ہے، لیکن وہ جو اٹارنی تھی اس اٹارنی میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ آپ کسی کو ثالث مقرر کر سکتے ہیں، تو یہ اس کا ڈیفیکٹ ہو گیا۔ یہ ڈیفیکٹ جو ہے وہ آپ کو فائدہ دے جائے گا آپ
کہ اس کو اپنے جو ہے وہ اس طرح سے نکال جائیں گے مخالف سائڈ سے. اور اگر آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ ہوا ہے تو اس بات کو جو ہے آپ کم از کم ہائی لائٹ نہ کریں. مخالف پارٹی کرے تو وہ ایک الگ بات ہے. یہ ایک بات میں گوشگوار کروں کہ ایک ہوتا ہے آربیٹریٹر اور ایک ہوتا ہے ریفری. اچھا یہ دونوں الگ الگ ان کے وہ آربیٹریٹر کے اور ریفری کے جو ہے وہ الگ الگ فرائض ہوتے ہیں, یہ الگ الگ ہوتے ہیں. اگر ریفری مقرر کیا گیا ہوگا تو ریفری جو ہے وہ کورٹ کے اندر پابند ہوتا ہے کہ وہ جا کے کورٹ کے اندر اپنا بیان ریکارڈ کرائے گا, سب چیزیں بتائے گا. اور جو آربیٹریٹر ہوتا ہے وہ کورٹ کے اندر ایک درخواست لگاتا ہے کہ بھئی جو میں نے ایوارڈ پاس کری ہے, جو میں نے ایوارڈ گرانٹ کری ہے انہیں, اس کو رول آف کورٹ بنا دیا جائے. اچھا دیکھیں یہ جو ریفری ہوتا ہے یہ کورٹ کے آرڈر سے اصل میں بنا ہوتا ہے. اگر ریفری مقرر کیا گیا ہے تو مقررہ وقت میں فیصلہ کرنے کا پابند ہے. مقررہ وقت میں ریفری جو ہے وہ فیصلہ کرنے کا پابند ہوتا ہے. یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی ہے 2012 CLC 1015 میں. اور ثالث اور ریفری دو الگ الگ ہوتے ہیں. ریفری وہ بندہ ہوتا ہے جسے عدالت مقرر کرتی ہے اور ثالث کو پارٹیاں خود مقرر کرتی ہیں. ریفری کا فیصلہ قابل پابندی ہے جبکہ ثالث کو باقاعدہ عدالت میں پیش ہونا پڑے گا, عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کرانا پڑے گا. یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی ہے 2012 CLC 1015 میں. انڈر سیکشن 5 آربیٹریشن ایکٹ 1940 منسوخی تقرری ثالث کی درخواست لگائی جا سکتی ہے جبکہ ایپلیٹ اسٹیج پر منسوخی کی درخواست نہیں لگائی جا سکتی. یہ جو ہے وہ اس کا ٹائم پیریڈ ہے, اس ٹائم پیریڈ میں آپ جو ہے وہ درخواست لگا سکتے ہیں, اس کے بعد نہیں لگا سکتے. جب وہ فیصلہ ہو گیا آپ ایپلیٹ کورٹ کے اندر اس بات کا گراؤنڈ نہیں لے سکتے کہ یہ جو آربیٹریٹر مقرر کیا گیا تھا یہ آربیٹریٹر غلط تھا, آپ کوئی اور آربیٹریٹر مقرر کر دیں. نہیں, ایپلیٹ کورٹ میں یہ نہیں ہو سکتا. اور دوسرے گراؤنڈ ہوں گے جو بھی ہوں گے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آگے چل کے اور بتاؤں گا, لیکن یہ والا گراؤنڈ نہیں ہے. وہ آپ کی مرضی سے ہوا تھا اور آپ نے اگر درخواست نہیں لگائی اس کی منسوخی کی یا دوسری کی تقرری کی تو آپ ایپلیٹ اسٹیٹ میں جا کے یہ گراؤنڈ نہیں لے سکتے. اچھا ثالث کے فیصلے کو رول آف لا بنانے کے لیے اصل ایوارڈ کو کورٹ میں پیش کرنا ضروری ہے. آپ اس کی پروسیڈنگ کو چیک کریں کہ یہ جو ثالث کا فیصلہ تھا جب اسے رول آف کورٹ بنایا گیا ہے یا تو اس وقت جو ہے وہ اصل جو ایوارڈ تھی یعنی اس کی کاپی نہیں, اصل ایوارڈ جو ہے وہ کورٹ میں پیش کی گئی یا نہیں کی گئی. تو یہ جو قانونی نقائص ہوں گے یہ اگر آپ ڈیفینس سائڈ سے ہیں یا آپ جو ہے وہ مخالف ہیں اس کے جس کے حق میں ایوارڈ ہوئی ہے تو آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ثالثی تو کرا دی گئی لیکن وہ ایوارڈ کو رجسٹرڈ نہیں کرتے, تو غیر رجسٹرڈ ایوارڈ کوئی رائٹ بھی کریٹ نہیں کرتا. 2006 MLD 907 غیر رجسٹرڈ ایوارڈ سے مطلب یہ ہے کہ وہ جو ثالث نے فیصلہ کرا ہے, آربیٹریٹر نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو رول آف کورٹ نہیں بنایا گیا ہے, اس کو کورٹ میں لے کر نہیں گئے, اس کو رول آف کورٹ نہیں بنایا. اور یہ جو رجسٹرڈ کرانی ہوتی ہے یہ جب اموویبل پراپرٹی کی آپ کراتے ہیں نا ایوارڈ تو وہ جو ایوارڈ ہوتی ہے وہ رجسٹرڈ کرانا ضروری ہوتی ہے. اچھا موویبل پراپرٹی کی جو ایوارڈ ہوتی ہے وہ رجسٹرڈ کروانا ویسے ڈپارٹمنٹ میں ضروری نہیں ہوتی لیکن اس کا رول آف کورٹ بنوانا غیر منقولہ ہو یا منقولہ ہو دونوں کا ضروری ہوتا ہے. اچھا اگر ہم بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ اگر ثالث نے اپنے فیصلے میں کوئی معقول وجوہات بیان نہیں کی تو اس ایوارڈ کو منسوخ قرار نہیں دیا جا سکتا. اگر بات کورٹ کے ریکارڈ پہ لانے کی کوشش کریں ایپلیٹ اسٹیج میں یا 12(2) میں کہ وہ جو ثالث کا فیصلہ ہوا تھا وہ جو ہے نا اس نے کوئی معقول وجوہات نہیں بنائی ہیں اور اس نے جو ہے جوڈیشل مائنڈ جو ہے وہ اپلائی نہیں کرا ہے, تو یہ اس کا گراؤنڈ نہیں ہے. یہ جو آربیٹریشن کی پروسیڈنگ ہے اس کے اندر اگر آپ فردر پروسیڈ کریں گے اس کو اسپیشل کورٹ میں تو وہ کیونکہ اس کا گراؤنڈ نہیں ہے اس وجہ سے اس کے اندر بھی نہیں آ رہا. وہ جو آربیٹریشن پروسیڈنگ تھی اس کا یہ گراؤنڈ نہیں بن رہا تھا. اچھا اگر ہم آگے چلتے ہیں ایوارڈ کی ترمیم یا منسوخی کے لیے سوٹ نہیں لگایا جا سکتا بلکہ اپیل ہوگی. یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی ہے 2004 MLD 2002 میں.
ضروری فریق مقدمہ کی غیر موجودگی میں ثالث فیصلہ دے دیا جائے یا ضروری فریق مقدمہ کو فریق رکھا ہی نہیں گیا۔ 2002 MLD 1564۔ اس طرح کی جو ایوارڈ ہوگی وہ بھی جو ہے وہ اس کے خلاف کارآمد نہیں ہوگی کہ اس کو نہ تو فریق بنایا گیا ہے اور نہ جو ہے یا پھر ایسا کیا گیا ہے کہ وہ جو ضروری فریق مقدمہ تھا اس کی غیر موجودگی میں ہی جو ہے وہ اس نے ایوارڈ پاس کر دیے، تو وہ بھی نہیں۔ اچھا آگے، ایوارڈ کو رجسٹرڈ ہونے سے پہلے کوئی رائٹ بھی کریٹ نہیں ہوتا، رول آف کورٹ بنایا جائے، اس کے بعد ہی کسی ثالثی فیصلے کا ادراک ہو سکے گا۔ یہ معاملات بہت زیادہ ہیں کہ وہاں سے لوگوں نے جو ہے وہ ایوارڈ لی اپنی مرضی سے، تو وہ بس کوآپریٹو سوسائٹی کا جو حال تھا وہ سب کے سامنے ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو رول آف کورٹ بھی نہیں بنایا انہوں نے، اور جا کر سوسائٹی کے اندر وہ ایوارڈ دکھاتے تھے اور اپنا کام کرا لیتے تھے، تو وہ رشوت کا بازار بہت زیادہ گرم تھا اس میں۔ اسی وجہ سے یہ سندھ کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 2020 لانے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ اچھا، اگر ایسا ہوا ہو کہ اس کو رول آف کورٹ نہیں بنایا گیا ہو تو اس کے لیے جو آپ کے لیے کارآمد سائٹیشنز ہیں وہ یہ ہیں: 2002 PLD 420 1998 CLC 1638 1996 CLC پیج نمبر 69 1993 CLC پیج نمبر 1394۔ اچھا، 1993 PLD لاہور ہائی کورٹ 183۔ محض کوئی اعتراض داخل نہ کرنے کی وجہ سے ثالثی فیصلے کو ویلڈ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس کے اندر کوئی اعتراض داخل نہیں کرا ہے مخالف پارٹی نے، لہٰذا یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ بالکل صحیح ہوا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ یہ بات ڈیسائیڈ 2002 PLD کراچی ہائی کورٹ 427 کے اندر۔ اچھا، ایوارڈ ڈگری بننے کے بعد اس کے خلاف اگر دھوکہ فریب مس ریپریزنٹیشن کی درخواست 12(2) CPC میں لگے گی تو درخواست لگائی جا سکتی ہے۔ 1993 SCMR 437 جس میں یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی ہے۔ معاہدہ ثالثی ہمیشہ ریٹرن ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو اپنا ثالث مقرر کر رہے ہیں کہ یہ صاحب جو ہے وہ ہمارا فیصلہ کرائیں گے، اس کو ہم آربیٹریٹر بنائیں گے، یہ بات جو ہے وہ ریٹرن میں لکھ کر جمع کرانا پڑتی ہے۔ ادروائز جو ہے وہ آپ کسی کو اپنا ثالث مقرر جو کریں گے وہ قانونی طور پر غلط ہوگا، وہ قانونی طور پر صحیح نہیں ہوگا۔ یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی ہے 1996 CLC 45 میں۔ ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے، ایگزیکیوشن میں کسی فیصلے کو ثالث کے ذریعے سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سوٹ کا ڈیسائیڈ ہو گیا ہے یا ایگزیکیوشن پر ہے وہ، اور ہم جو ہے وہ اس کے اندر ثالث کی درخواست لگا رہے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ آربیٹریشن کا معاملہ ہے، آپ جو ہے وہ اس کو ثالث کے ذریعے سے سولو کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، آربیٹریشن ایکٹ 1940 کی ثالثی صرف سول مقدمات میں ہوتی ہے، کرمنل میں نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ جرگہ لگا لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یار یہ آربیٹریشن ایکٹ کے مطابق ہم لوگ جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں، اور جرگے کے اندر کرمنل مسئلے مسائل کو، بچوں کے اغوا کو، اور جو ہے گھر میں چوری ہو گئی تو یار اس کو اتنے پیسے دے دو، اس کو ایسا کر لو۔ یہ جو اس طرح کے فیصلے ہیں، یہ اس طرح سے فیصلے جو ہے وہ غیر قانونی ہیں، اور آربیٹریشن ایکٹ کے اندر صرف سول معاملات کے اندر آپ ثالثی کے ذریعے سے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، عدالت اگر یہ دیکھتی ہے کہ ایوارڈ میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ اسے منسوخ بھی کر سکتی ہے۔ یہ بات لکھی ہے 1990 PLD سپریم کورٹ 800 میں۔ اچھا، ایک بات بہت اہم میں بتاتا چلوں کہ فیملیز کے معاملات کے بارے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ آربیٹریشن کے ذریعے سے آپس میں بیٹھ کے مسئلے کو حل کر لیتے ہیں۔ اس میں آربیٹریشن نہیں ہو سکتی، یہ آربیٹریشن ایکٹ کے مطابق حل نہیں ہو سکتا۔ تنسیخ نکاح اور کنجوگل رائٹس کا کیس کسی آربیٹریٹر کے ذریعے سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لکھا ہے 1990 CLD پیج نمبر 293 میں۔ اچھا، اس کے اندر اسٹے سے متعلق میں ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ اسٹے کے دوران ثالثی فیصلہ غیر قانونی ہے۔ کسی معاملے میں آپ نے جو ہے وہ کورٹ سے اسٹے لیا ہوا تھا، لیکن جو ہے وہ آپ کی نالج میں لائے بغیر، آپ کو نوٹس کرے بغیر
اس نے جو ہے وہ مخالف پارٹی نے اس کے اندر کوئی ثالثی کا فیصلہ لے لیا، کوئی ایوارڈ حاصل کر لی، تو وہ غیر قانونی ہوگی۔ 1993 PLD کوئٹہ ہائی کورٹ، پیج نمبر 99۔ اچھا، اسی طرح سے ایوارڈ کو رول آف کورٹ بنانے کے لیے اور اس ایوارڈ کے اوپر ڈگری بنانے کے لیے کورٹ میں اپلیکیشن لگائی جاتی ہے۔ آربیٹریشن ایکٹ کا سیکشن 14، 15، 16، 17 اس پر ڈیل کرتا ہے۔ کمپیٹنٹ کورٹ ثالثی فیصلے میں کوئی کمی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس ایوارڈ میں کوئی بے ضابطگی نہ ظاہر ہو۔ وہ جس کو آپ چیلنج کر رہے ہیں ایوارڈ کو، اس میں کوئی جب تک بے ضابطگی نہیں آئے گی، جب تک وہ آربیٹریشن کے فیصلے کے اندر کسی قسم کی کوئی چینجنگ کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ وہ کیونکہ آپ لوگوں کی، جیسا میں نے پہلے بتایا، وہ جو ثالث مقرر ہوتا ہے وہ دونوں کی باہمی رضامندی سے مقرر ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر کورٹ جو ہے وہ کسی قسم کی رد و بدل نہیں کرتی ہے۔ 2003 SCMR 1903 ثالثی فیصلے کا کوئی ایسا پورشن جو اللیگل ہے وہ رول آف لا نہیں بنے گا۔ اصل میں یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کورٹ کہ یہ جو ثالثی فیصلہ کر کے لائے ہیں یہ کوئی غیر قانونی کام تو نہیں ہو رہا ہے۔ ایسا فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ پٹھانوں کا جرگہ بیٹھ گیا ہے معذرت کے ساتھ، اور بھائی اس کی لڑکیوں کی اس سے شادی کر دو، اس کا یہ کر دو، اور یہ معاملہ اس طرح سے کر دو، بس یہ فیصلہ ہو گیا۔ یہ آربیٹریشن کے فیصلے نہیں ہیں۔ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا تو وہ جو اللیگل جو بات ہے اس اللیگل بات کو رول آف کورٹ نہیں بنایا جائے گا۔ اچھا، قانون شہادت اور CPC تو اس پر لاگو ہوتا نہیں ہے۔ اچھا، اگر ایوارڈ جو کسی غیر منقولہ جائیداد سے متعلق ہے، کسی اموویبل پراپرٹی سے متعلق ہے، تو اس کی رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے اور رول آف کورٹ ادروائز نہیں بنے گا۔ یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی ہے 1998 SCMR 2702 میں، 1998 CLC 1685 میں، 2002 YLR 386 میں۔ اچھا، ثالثی فیصلے کو رول آف کورٹ بنانا اور ڈگری صادر کرنے کی میعاد صرف 90 دن رکھی گئی ہے، اس سے زیادہ اس کی میعاد جو ہے وہ نہیں رکھی گئی ہے۔ یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی ہے 1998 SCMR 2702 میں۔